अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग ड्रग एडिक्शन इन आवर सोसाइटी। हमारे माशरे में मनशियात का इस्तेमाल ये एक ऐसा पॉइजन, एक ऐसा जहर है जिससे पूरी पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। एक दौर था जब लोग कहा करते थे कि 20 से 30 साल की उम्र के लोग आर मोर प्रोन टू ड्रग एडिक्शन, मगर ऐसा नहीं है। अब उम्र की कोई कैद नज़र नहीं आती। बाज़ दफ़ा लोग ये भी कहते थे कि सिर्फ मर्द हजरात ही इसका शिकार होते हैं, मगर ये भी गलत है क्योंकि ख़वातीन, ख्वाजा सरा तबका, ये सब हमें इसका शिकार होता नज़र आ रहा है। बहुत से रिहैब सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जो ये क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम लोगों का इलाज करेंगे, लेकिन रिहैब सेंटर्स में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तकलीफ़ में मौजूद लोगों का को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी तकलीफ़ का बढ़ाते हैं, उसमें इजाफा करते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से एक शख्स इस रास्ते पर चलता है। ये ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत नेमत है, तो ऐसा क्या जहन में आता है किसी इंसान के तकलीफ़ में, दर्द में आकर के वो अपनी ज़िंदगी से खेल बैठता है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मंशियात एक जहर है जो किसी भी कौम की तबाही का बायस बनती है। पाकिस्तान को जहां मुआशी बदहाली और दीगर मसाइल का सामना है, वहां एक अहम मसला मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल का है। मुल्क में मंशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिनमें अक्सरियत 21 से 30 साल के नौजवानों की है। मंशियात की लत में मुब्तला होने वालों की तादाद में हर साल तकरीबन 10% इजाफा हो रहा है। ये शरह इंतहाई तशवीशनाक है। बेरोजगारी, गुर्बत, इंसानी झगड़े, नाइंसाफी और मायूसी नफ्सियाती मसाइल की वजह बन रही है। ये तमाम मसाइल ज़हनी तनाव को दूर करने के लिए नशा आवर अद्वियात के इस्तेमाल की जानिब राग़िब करते हैं। मंशियात फरोख्त करने वाला माफिया बहुत आसानी से इस जहर को नौजवान नस्ल में फैला रहा है, मगर पाकिस्तान में ज्यादातर मौजूद इलाज और बहाली की सहूलियात सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन की खिदमात फराहम करती हैं। जाली रिहाब सेंटर्स ने मंशियात के आदी अफराद का आसान व बरवक्त इलाज और बहाली के नाम पर मुल्क भर में लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। ये गैर कानूनी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और दीगर तालीमी इदारों में मंशियात की सप्लाई में मुलव्विस होते हैं और अमीर ज़ादे इनका आसान शिकार बन जाते हैं। ये माफिया अपनी तशहीर, वॉल चॉकिंग, पोस्टर्स और ब्रोशर्स के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए भी इलाज के नाम पर मंशियात को लोगों तक बाआसानी पहुंचाते हैं ताकि वो अपनी नौजवान नस्ल को तबाह कर सकें। मुआशरे से मंशियात की लानत को खत्म करने के लिए मजीद कवानीन बनाने के साथ एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मजीद फाल बनाने के साथ साथ इस घिनौने धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इन जमीर फरोशों को निशाने इबरत बनाना वक्त की अहम जरूरत है। इस सूरत हाल के सदेबाब के लिए नौजवान नस्ल को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ माइल करने की जरूरत है। इनको बुनियादी सहूलियात, खेलों के मैदान और मौके फराहम किए जाएं ताकि वो अपनी सलाहियतें मुस्बत सरगर्मियों में इस्तेमाल कर सकें और मंशियात की लानत से पाक और सेहतमंद मुआशरे का वजूद मुमकिन हो सके। रिपोर्ट आपने देखी। आज हम बात कर रहे हैं हमारे माशरे में बढ़ती हुई ड्रग एडिक्शन। बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं इंट्रोडक्शन कराती चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हरमैन साहब, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और 18 साल तजर्बा है आपका रिहैब की फील्ड में। देन वी हैव डॉक्टर खुर्रम अकरम विद अस, आप मेडिकल एंड डिटॉक्स स्पेशलिस्ट हैं। देन वी हैव साजिदा नईम खान विद अस, आप एजुकेशनिस्ट हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव अब्दुल रहमान विद अस। अब्दुल रहमान भाई बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जंग लड़ रहे हैं और लोगों से शेयर करते हुए हम सिर्फ इसलिए डरते कि कहीं लोग हमें जज ना करें। अब्दुल रहमान भाई इज़ अ सर्वाइवर एंड अ फाइटर। आपने ड्रग एडिक्शन को फाइट किया, ओवरकम किया और आज हम उनसे उनकी स्टोरी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब्दुल रहमान भाई, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये कहना बहुत आसान है कि अगर आप इसका शिकार हो जाएं, अगर आप मनशियात का शिकार हो जाएं तो बस इसको ओवरकम कर लीजिए, बट इट्स ईजियर सेड देन डन। करना बड़ा मुश्किल है, इससे लड़ना बड़ा मुश्किल है। कितना अरसा लगा आपको वापस से नॉर्मल होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे तकरीबन 6-7 साल हुए हैं रिकवरी में और 15-16 साल जो है वो इसी दलदल में मेरे गुजर गए। कभी इलाज ठीक नहीं हो पाते थे, कभी कोई और मसले मसाइल बन जाते थे बीच में, तो बहुत अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहा था।
تو اب جو ہے الحمدللہ میں 5-6 سال سے ریکوری میں ہوں اور ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کتنا ضروری ہے اس انسان کے لیے یہ ارادہ کرنا کہ میں نے اپنی زندگی کو خراب کیا، اب میں خود اس کو ٹھیک کروں گا، یا لوگوں کی یا فیملی کے پریشر میں آ کر انسان اپنے آپ کو ریہیب سینٹر لے جاتا ہے؟ ہاں، یہی بات ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا قصور نکالتا رہے گا، خود پہ نہیں ڈالے گا کہ میں ذمہ دار ہوں، جو میں نے بگاڑا ہے تو ظاہر ہے انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب وہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ میری وجہ سے ہوا ہے، میں روک سکتا تھا اپنے قدم، وہاں پہ اتنا آگے نہ بڑھتا، تو وہاں پہ مسئلے مسائل حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں کا خود کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے اپنی زندگی کی ڈور کو خود پکڑنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو خود بہتر کرنا ہے، تبھی ریہیب سینٹر والے بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ کی فیملی بھی آپ کو سپورٹ کرے گی۔ ڈاکٹر خرم، اگر ہم عام فہم الفاظ میں لوگوں سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ ڈرگ ایڈکشن کیا ہے، واٹ از ڈرگ ایڈکشن؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں منشیات کا شکار ہو گیا ایک شخص، منشیات کیا ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ منیب آپ کا۔ یہ اس کے بارے میں آگاہی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ہم باقی جو آپ کی بیماریوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یا بتاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ڈرگ ایڈکشن بھی ایک بیماری ہے، لیکن اس میں اگر ہم عام فہم میں بات کریں تو 5 C آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ ایک اٹس اے کرونک ڈیزیز، دوسری لاس آف کنٹرول، جو یہ بندہ ڈرگ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے اس کا اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، ایک ربط کے ساتھ بات کروں گا، جو آپ مجھ سے سوال کریں گے میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا ایک جواب دوں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ سے یہاں پہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو کہ ایڈکشن میں ہو تو اس کا کنٹرول نہیں رہے گا، باتوں کے اندر ربط نہیں رہے گا۔ پھر کمپلسیوٹی، 3rd C، کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے استعمال کرنا ہے اس کو، اس کا مطلب وہ اگر چاہے بھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں وہ نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ دین کریونگ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں اگر اس کی ہاف لائف یا اس نشے کا اثر 3 یا 4 گھنٹے رہتا ہے تو 3 یا 4 گھنٹے کے بعد جو ہی اس کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی جسم میں جو اس نشہ لینے کی جو عادت ہے وہ جو ہی بڑھتی ہے یا اس کے اندر جتنی تیزی آتی ہے، دیٹ از نون ایز کریونگ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ آپ کو کانشیس ہی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ ماں باپ کون ہیں، بہن بھائی کون ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ماں باپ کے ساتھ جھگڑتا ہے، بہن بھائی کے ساتھ جھگڑتا ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جو میرے لیے ایک ویک فیکٹر ہے پیسے کے حوالے سے، کیونکہ جہاں پہ بھی نشے کی بات آئے گی وہاں پہ الٹیمیٹلی اٹس دا منی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد جس کی سب سے بڑی وجہ ہے نشے کی، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ کسی زمانے میں یہ مردوں میں بہت کامن تھا، لیکن آج ہماری شعبہ زندگی کو ایسا طبقہ نہیں ہے، نہ ہی مرد، نہ ہی خواتین، نہ ہی ٹرانسجنڈر، نہ مزدور طبقہ، نہ ایلیٹ کلاس، سب کے سب اس کے اندر کسی نہ کسی صورت میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوروسٹی سب سے بڑی وجہ جو ہے کیوروسٹی ہے۔ اس کو اگر میں عام الفاظ میں بیان کروں تو اگر ہم ایلیٹ کلاس کا لیں تو ایلیٹ کلاس کہ وہ سارا دن کام کے بعد جب کہتے ہیں ہم ریلیکس ہونے کے لیے جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک کیوروسٹی ہوتی ہے کہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو ہم تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ مڈل کلاس کی بات کریں، ان ایمپلائمنٹ ہے، سٹریس ہے جس کو وہ مینیج نہیں کر پاتے، اس سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے ان کے اندر ایک کیوروسٹی ہوتی ہے کہ شاید یہ کام میں کروں گا تو I'll be able to manage my stress۔ اگر آپ اس میں مزدور طبقے پہ بات کریں تو سب سے جو آپ کے پاس جو پیکولر ایگزامپل ہے، ٹرک ڈرائیورز آپ دیکھ لیں، وہ کیپ آن ڈرائیونگ اینڈ ڈرائیونگ 3 4 دن، کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب ان کو بتاتے ہیں، ان کے پیئرز بتاتے ہیں یا ان کو کہیں سے یہ کیوروسٹی ہوتی ہے کہ یار یہ میں اگر نشہ لوں گا تو جو سفر میں نے 6 دن میں کرنا ہے میں کانسٹنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے میں اس کو 3 دن میں کر لوں گا۔ اور آپ نے اکثر روڈز پہ دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ ایسے نہیں ہوتے کہ انہوں نے ہیڈ آن کلین کیا ہوتا ہے یا کسی کھائی میں گرے ہوتے ہیں یا کسی انہوں نے درخت کو ٹکر ماری ہوتی ہے، بیکاز آفٹر 3-4 days آف کانسٹنٹ اویکننگ ان کا وہ اپنا کانشیس لیول بالکل ختم ہو جائے۔ ڈرگ ان کو اویک تو رکھتی ہے بٹ کانشیس کنٹرول ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ گاڈ، مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے آس پاس کتنے لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں۔ لیکن حرمین صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ۔ ایک شخص رات کو سو کر صبح اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ بس آج سے میں نے ڈرگ ایڈکٹ بن جانا ہے،
یہ ایک سلو تکلیف دہ پروسیس ہے جس پین سے گزرتے گزرتے انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہی میری زندگی کی آخری ہوپ ہے. بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ وہ کیا ایب نارمیلٹیز ہیں بیہیویئر میں جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو لگے یو نو وٹ یہ شخص اس راستے پر چل سکتا ہے, اس کو روک دینا چاہیے. بہت ٹف کویشچن ہے. پہلا سوال ہی بہت ٹف ہے. بہرحال فرسٹ آف آل بہت مشکور ہوں سماج ٹیم کا کہ انہوں نے آج کے بہت اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. اب جہاں تک اس بات پہ ہے کہ بطور ماہر نفسیات کیسے ہم اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے, کیسے بیہیویئرس کو ہم چیک کریں, تو اس پہ تو نہیں بات کرنا بہت ٹف ہے, کیونکہ ہمارے بہت سارے بیہیویئر ہر روز تبدیل ہوتے ہیں ماحول کی وجہ سے. بعض اوقات کسی بھی وجہ سے انسان ڈپریس ہو سکتا ہے, کوئی انگزائٹی ہو سکتی ہے, کوئی ٹراما ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری سمٹمز ہیں جو ڈرگ ایڈکشن کے ساتھ میچ کرتی ہیں. تو ہم پھر ڈائگنوسس کیے بغیر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کوئی شخص نشے کی بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں. مگر جو پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس جیسے پاکستان میں جو لوگ ڈرگس لے رہے ہیں تو ان کے اوپر ہم البتہ ضرور بات کر سکتے ہیں کہ ہاں ان کے اندر کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں, یہ بیماری کیسے بڑھتی ہے, کیسے, جیسے اوور نائٹ کا آپ نے بولا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ فیملی بیسڈ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا بچہ مثال کے طور پہ نشہ کر رہا ہے یا نشہ اس نے شروع کر دیا ہے تو والدین خاص طور پر ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کو رسپیکٹ کا ایک عنصر اس میں ہوتا ہے تو اسٹگما بھی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ لعنت ہے اور یہ بہت بری بات ہے, یہ والدین کی بھی ایک رسپیکٹ کو خراب کرنے والی چیز ہے. تو کیا ہوتا ہے شروع میں اگر کوئی شخص ڈرگ لے رہا ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے. بالکل. اچھا وہ کیوں چھپایا جاتا ہے؟ اب وہ جو پروسیس ہے نا آپ بتا رہی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, تو یہ جو بیماری کے بڑھ جانے اور اس کی ایک خاص شکل سامنے آنے تک کا جو سفر ہے, اس میں کہیں نہ کہیں بندے کے جو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے استعمال سے لے کے فیملی کے کور دینے کا, اسے ہم پرووکنگ بیہیویئر کہتے ہیں, ایسے رویے خاندان کے جو کہ نشے کی بیماری یا نشہ کرنے والے بندے کو تقویت دیں یا اس کا ساتھ دیں, وہ ہر گھر میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے تو اس بات پہ یعنی والدین یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم کور کریں گے تو شاید ہم اس مسئلے سے نکل پائیں گے, لیکن وہ اس دن پھر ریہیب میں جاتے ہیں جب وہ پوری دنیا میں برے طریقے سے نشر ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اگر میں اسٹگما بول رہا ہوں یعنی بری چیز بول رہا ہوں تو وہ اس لیے بری بول رہا ہوں کیونکہ پہلے ہی دن جب مسئلہ تھا تو مدد نہیں لی گئی. تو اگر آپ کی بات کریں ہم تو اوور نائٹ کا کوئی بھی شخص ہے, اس نے اگر ایک مہینہ کسی بھی قسم کا نشہ کیا ہے تو اگلے مہینے وہ کوئی ہیلپ لیتے ہیں, ہمارے نفسیات سے لے لیں, ڈیٹاکس لے لیں یا کوئی ریہیب, تو وہ مسئلہ وہیں پہ ختم ہو سکتا ہے یا کم از کم حل نکل سکتا ہے. لیکن پاکستان میں موسٹ آف دی ٹائم ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جب بندہ آتا ہے تو وہ کرونک فیز میں یعنی کم از کم 6-7 سال 10 سال 15 سال گزر چکے ہوتے ہیں اور پورا خاندان پورا سسٹم تباہ ہو چکا ہوتا ہے, تب وہ وہاں تک پہنچتا ہے. تو ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری بذات خود ایسی ہے کہ اس کا ایک فیز چلتا ہے, بندہ بہت کرونک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہے ہمارے ہاں اب پوری دنیا میں, جیسے اب بات کر بھی رہے تھے پہلے کہ پوری دنیا میں جہاں اویئرنیس زیادہ ہے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایک دن بھی کیمیکل لیا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا تو اگلے ہی دن وہ ماہر نفسیات یا متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور ڈسکشن کرے گا کہ یہ میں نے لیا ہے اور مجھے لینا چاہیے یا نہیں. اب وہاں پہ جیسے شعور کی ہم بات کر رہے ہیں, شعوری طور پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ راستہ اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. وہ یہ تو ہوگی اویئرنیس. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پھر ایک پوری گیم چلتی ہے فیملی اور پیشنٹ کے بیچ میں. اس نے پوری فیملی سے چھپانا ہے, فیملی نے پورے معاشرے سے چھپانا ہے, اور جب بات سامنے نکلتی ہے تو اس وقت ہم اس کو کرونک کہتے ہیں. تب تک بہت دیر یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ ایک پروسیس پاکستان میں, ادروائز میڈیکلی یہ سب پروسیس نہیں ہے اس کا. یعنی کہ چھپانا غلط ہے. جب تک آپ ریہیب سینٹر پہنچتے ہیں تب تک زندگی آپ تقریباً گوا چکے ہوتے ہیں. مگر ایک بات اور بڑی امپورٹنٹ ہے ساجدہ صاحبہ, وہ یہ کہ ہمارے ہاں کمیونیکیشن گیپ بہت ہے. گھروں کے اندر والدین سے بچے بات نہیں کرتے, بچہ جب اسکول جاتا ہے تو ٹیچر سے ڈر کے مارے بات نہیں کرتے. آئی تھنک اس کمیونیکیشن گیپ کے بیچ میں ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. بینگ این ایجوکیشنسٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بچہ جب جوان ہو رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, اس کو کیوریوسٹی ہے, ایز ڈاکٹر خرم سیڈ, وہ اس کو کس سے شیئر کرے؟ اپنے پیئرس سے شیئر کرے جو آلریڈی اس ٹراما سے گزر رہے ہیں, یا ٹیچرز کو دوست بن جانا چاہیے آج کے دور میں بچوں کا؟
ٹیچرز کو جو ہے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا گیپ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیچر کو اگر آپ ریگولرلی ایک کلاس کو پڑھا رہے ہیں تو آپ جب کلاس میں جاتے ہو تو آپ اگر کوئی چینج کسی بھی اسٹوڈنٹ میں فیل کرتے ہو تو آپ اسے اپنے پاس بلاؤ اور اسے پیار سے پوچھو کہ واٹس گوئنگ رانگ. تو اگر وہ آپ سے شیئر کرے گا آپ اس سے اپنے کانفیڈنس میں لو اسے کہو کہ آپ کی بات میں نے کسی سے شیئر نہیں کرنی, آپ مجھ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہو. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جی 1.5 گھنٹے کی کلاس لینی ہے تو ہم نے ساری سائنس پڑھا دینی ہے. سارا میں آئی ایم اے انوائرمنٹل سائنٹسٹ تو ہم نے سارا انوائرمنٹ انہیں پڑھا دینا ہے. اگر جب تک ان کی پرسنالٹی کو ہم آبزرو نہیں کریں گے, ہم ان کی پرسنالٹی کو بلڈ نہیں کریں گے تو ایجوکیشن کا کوئی پرپز نہیں ہے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں, میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو کلاس میں 10 to 15 منٹس اس چیز پہ بہت لیکچر ضرور دیتی ہوں کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کرنا ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جی ڈگری لے لی, آپ نے A گریڈ لے لیا ہے, آپ نے اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. اور جب مجھے فیل ہوتا ہے, اکثر بچے جو ہوتے ہیں آتے ہیں کلاسز مس کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, میں ان کو اپنے پاس بلاتی ہوں, میں پوچھتی ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے, آپ رادر دین اپنے کورس کے علاوہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو. کچھ بچے شیئر بھی کرتے ہیں اور اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں کم از کم ایٹ لیسٹ اگر وہ کسی برے راستے سے بچ نہیں سکتے لیکن وہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ راستہ غلط ہے. بالکل, یعنی کہ ٹیچرز کو دوست بننے کی ضرورت ہے, والدین کو بھی دوست بننے کی ضرورت ہے. عبدالرحمن بھائی, ہم سب اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک ویک مومنٹ سے گزرتے ہیں اور انہی ویک مومنٹس میں کہیں ہم زندگی میں غلط فیصلے کرتے ہیں. آپ کی زندگی کا وہ ایسا کیا مومنٹ تھا جس نے آپ کو لیڈ کر دیا اس راستے پر, منشیات کے راستے پر؟ زندگی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. 22-23 سال عمر جب میری ہوئی ہے تو ایک دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے, قتل ہو گیا. تو والد صاحب اپنی جاب میں مصروف رہتے تھے, والدہ جو ہاؤس وائف تھی وہ اتنا ٹائم نہیں دے پائی. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. تو پہلے میں سگریٹ پینا اسی طرح شروع ہو گیا, پھر وہ سلسلہ بڑھتے کہیں سے کہیں جا پہنچا. تو کوئی بھائی وغیرہ نہیں تھا, کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, کسی سے شیئر نہیں کر سکا. تو میں نے جو ہے زندگی سے فرار, ان دکھوں سے فرار کے لیے جو ہے وہ پھر اس لت میں پڑ گیا. تو بس اگر کوئی ہاتھ پکڑ لیتا اس وقت تو شاید کسی سے شیئر کر لیتا. میں دکھ وہ ختم کرنا چاہتا تھا. یعنی کہ تو مجھے آسان حل جو ہے وہ یہی ملا کہ بس ٹھیک ہے جی یہ کر لیا تو میرے دکھ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. میں نے اپنے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اس کو نشے کی علت کو لگا لیا. لیکن وہ پھر کہیں جا کے پتہ چلا کہ نشہ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ خود بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کا. ویل سیڈ. اور آپ کو کس عمر میں جا کر, کتنے سالوں کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہی اصل مسئلہ ہے اور اس کو استعمال کر کے میں زندگی سے فرار نہیں حاصل کر سکتا؟ 16 سال گزر گئے اس میں, کچھ پتہ ہی نہیں چلا. بس والدہ کا لاڈلا تھا تو وہ ریہیب کروا دیتی تھی, ڈیٹاکس ہوتا تھا, پھر آ کے پھر وہی میں نشہ دوبارہ شروع کر دیتا تھا. مطلب کبھی علاج نہ مکمل ہو جاتا تھا, کبھی جو مین وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے استعمال کرنا شروع کیا تھا, جو بس اسی زندگی میں رہنا پسند کرتا تھا. بلکہ کہ نارمل نہیں رہا, بالکل عجیب سی زندگی گزر گئی اسی میں. 15-16 سال گزر گئے اسی میں. 16 سالوں میں آپ نے زندگی سے بہت سی چیزیں کھوئی ہوں گی. ان میں کوئی ایسی خاص چیز جو آپ چاہتے ہوں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو میرے ہاتھ سے یہ چیز نہ چلی جاتی یا یہ رشتہ نہ چلا جاتا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب نشہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا کردار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ کی عزت, آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کوئی آپ کو برادری میں, خاندان میں منہ نہیں لگاتا. حتیٰ کہ کرتے ایک ماں نظر آ رہی تھی مجھے اس مشکل ٹائم میں, باقی سب یعنی کہ دور ہو گئے مجھ سے. تو بہت مشکل تھا. کوئی پڑوسی ہو گئے, خاندان سب دور ہو گئے, دوست یار دوست نفرت کرنا شروع ہو گئے, دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے. تو یہ سب اس میں فیس کرنا پڑتا ہے جب نشے میں انسان ہوتا ہے. یہ بھی ایک جرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑی تکلیف ہے, اور جب اس تکلیف چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سماج میں جو ایک ٹیبو ہے کہ اس شخص کو اس لعنت میں مبتلا ہے, مگر وہ شخص انسان ہے, اس انسان کی زندگی کو ویلیو کیجئے. جس طرح بھائی نے کہا کہ اگر اس وقت کوئی ہاتھ پکڑ لیتا
کوئی بات سن لیتا, کوئی دکھوں کا مداوع کر لیتا, تو شاید عبدالرحمان بھائی کی زندگی کے 16 سال ضائع نہ ہوتے. آئی تھنک صرف وہی قصوروار نہیں, ہم سب بحیثیت سماج ان کے قصوروار ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت سی ریہیب سینٹرز ہیں, ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ یہ ریہیب سینٹر سرٹیفائیڈ ہے, یہاں پر ٹھیک کام ہو رہا ہے, یہاں پر نہیں ہو رہا؟ جو ابھی جو آپ کا کویسچن ہے اس سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عبدالرحمان صاحب نے جو بات کی میں اس کے کانٹیکس میں جواب آپ کو دینا چاہوں گا. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی. ریلیپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مریض وہ علاج کرانے کے لیے کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں گیا, وہاں سے باہر جا کے اس نے دوبارہ اس طرف لگ گیا, اور اس کی انہوں نے ایک اور وجہ بھی بتائی کہ ان کی کبھی بھی کمپلیٹ ٹریٹمنٹ نہیں, ہی آلویز ٹک پارشل ٹریٹمنٹ, ادھورا انہوں نے علاج چھوڑا. وہ ماں کا پیار تھا, وہ علاج کے لیے پیسے نہ دینے وجہ تھی, وہ پیئر پریشر تھا, وہ چاچے مامے بابے کا پوچھنا تھا کہ ہمارا بچہ کہاں چلا گیا, وہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, دیر آر سو مینی ریزنس. تو میں آپ کی اس پروگرام کے توسط سے اپنے سننے والوں کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں, ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ علاج کرائیں صرف پیشنٹ کا علاج نہیں ہونا ہوتا. یہ مارک مائی ورڈز, 100% مریض نے ٹھیک نہیں ہونا. اگر اس کو آپ 70-30 کی ریشو دے سکتے ہیں, اس کو آپ 80-20 کی ریشو دے سکتے ہیں. 80% پیشنٹ نے ٹھیک ہونا ہے, 20% جن لوگوں نے اس کا علاج کرایا ہے, یا 30% جو لوگ اس کا علاج کرا رہے ہیں انہوں نے بھی ٹھیک ہونا, انہوں نے بھی اپنے رویوں کے اندر تبدیلیاں لانی ہیں. نہ بہت زیادہ اس کو ڈھیل دیں. ٹھیک ہے نا جی, اگر وہ لاڈلا ہے یا آپ کا پیارا ہے تو اس کی اپ برنگنگ میں وہ پیار اپنا لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا جی, اس کو بگاڑنے میں اپنے پیار کا کردار ادا مت کریں. دوسرا, اگر اس کا انوائرمنٹ, اس کے دوست اچھے نہیں ہیں, اس کے دوست خود بن جائیں. جیسے کہ منیبا نے کہا, اگر اس کی جو ہے وہ سرکل اچھا نہیں ہے, اس سرکل میں اپنی جگہ بنائیں, اس کو اپنے ساتھ زیادہ ٹائم دیں. اسی وجہ سے جب ریہیبلیٹیشن سینٹر سے پیشنٹ جاتا ہے تو اس کو یہ لوگ بتاتے ہیں, سٹینڈز کچھ بتاتے ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ سٹینڈ یہ ہوتا ہے انیشلی آپ نے پیشنٹ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو تمام وہ سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایک تو علاج مکمل کرائیں, اور علاج مکمل کرانے کے بعد جو فیملی ایشوز بھی ہیں ان کو بھی کوشش کریں گے, جو اپنے سائیکالوجسٹ ہیں جس طرح حرمین صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بتائیں تاکہ یہ ان کا آپ کو سولوشن بتائیں. اٹس اے کمبینیشن, امیلگم ہے, پیشنٹ اور فیملی نے مل کے اس کو ایک سکسیسفل ٹریٹمنٹ بنانا ہوتا ہے. بالکل, ویری ویل سیڈ. دوسری یہ بات ہے کہ جی کون سا سینٹر پتہ چلے اچھا ہے اور کون سا سینٹر. تو اگر ابھی ہم اسلام آباد کی بات کریں, اور اسلام آباد کے اندر اس وقت ایک اتھارٹی ہے, اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی. لائک وائز وی ہیو ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹیز ان آل پروونسز. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ از اے پروونشل سبجیکٹ. ٹھیک ہے نا, بٹ اسلام آباد کے اندر جب سے یہ اتھارٹی بنی ہے, سو دے آر ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ جو اس وقت ریہیبلیٹیشن سینٹرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, they are working to bring betterment and prosperity in the life of all those جو کہ ایڈکشن کی طرف جا چکے ہیں. تو ان کا ایک ہے ایز فار ایز یور ٹیم از کنسرن کہ آپ کے پاس سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے, آپ کے پاس ڈاکٹرز ہونے چاہیے راؤنڈ دی کلاک. ٹھیک ہے نا جی, اینڈ دین سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے. پھر جو آپ کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اس کا کتنا اسکوائر ایریا ہونا چاہیے, اس کے اندر لان ہونا چاہیے, بیکاز پٹنگ سم ون بیہائنڈ دا ڈور اور اس سے کو ڈرگ سے دور کر دینا از ناٹ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے نا, آپ نے وہ ایک انوائرمنٹ دینی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اس کو ایک احساس دیتے ہیں. سب سے بڑا احساس اخلاق. میں نے ابھی دیکھا آپ کی رپورٹ کے اندر کہ پیشنٹس کو زنجیریں باندھی ہوئی ہیں. کبھی بھی زنجیریں باندھ کے, کسی کو مار کے, کسی کو گالی دے کے, کسی کو اخلاق سے گری ہوئی حرکت کر کے ہم اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے. تبدیلی کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے اخلاق. آپ نے اگر کسی کو یہ میسج دینا ہے تو فرسٹ آپ نے اس کو پیار سے بلانا ہے. جس طرح یہ میرا بھائی سامنے بیٹھا, اگر ان کی جگہ میں بیٹھا ہوں اور میری جگہ پہ یہ بیٹھے ہیں, اگر مجھے تو کر کے, تم کر کے, نشئی ہیروئنچی کر کے مجھے بلائیں گے تو I'll mind it. ٹھیک ہے نا جی, مجھے برا لگے گا کہ یار یہ میں نے چلو یہ غلطی کی, میں انسان ہوں. ٹھیک ہے نا جی, لیکن یہ میرا علاج کرنا معالج ہے. اگر یہ بھی مجھے اس چیز پہ لیٹ ڈاؤن کریں گے یا مجھے میری تذلیل کریں گے تو میرے لیے تو دوبارہ لیپس بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے نا. سو اگر فیملیز جو ہیں وہ اپنے پیاروں کو, چاہنے والوں کا علاج کرانا چاہتی ہیں تو آج کل تو بہت آسان ہو چکا ہے کہ آپ اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ جو بھی سینٹر انہوں نے چوز کیا ہے, اگر تو
ان کی سائٹ پہ وہ سینٹر رجسٹرڈ ہے. اف دے ہیو ایشوڈ a license یا ڈاکومنٹ ٹو اے پرٹیکولر ریہیبلیٹیشن سینٹر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر نے ان کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کی ہوئی ہیں. دس از آئی مین ایزی وے ٹو آئیڈینٹیفائی. بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بات اور میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا اپنے سننے والوں سے, چاہنے والوں سے, کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منیبہ بہت مشکور ہونا چاہیے. ایک ہم مسلمان ہیں, بلکہ سب سے پہلے انسان ہیں, مسلمان ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. میں ایک سورہ انفطار کی یہاں پہ ایک آیت ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہی کہتا ہے کہ یا ایھا الانسان, اے انسان تم میں کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا. رازق وہ ہے, خالق وہ ہے, مالک وہ ہے, سانس دینے والا وہ ہے, سانس لینے والا وہ ہے, زندگی کا نظام چلانے والا وہ ہے, ہمت دینے والا وہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت سب سے بڑی اگر ہمت کی میں بات کروں تو اس وقت سب سے بڑی با ہمت خاتون ہمارے سامنے منیبہ خود ہے. اس وقت سب سے زیادہ با ہمت مرد ہمارے سامنے جو میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, کہ آپ دونوں نے زندگی کی مشکلات کو سے نکلے, لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپ کی قوت ارادی تھی کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے, ہم نے اس سے نکلنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ نے بھی آپ کی مدد کی. تو لہٰذا میری تمام اپنے اور خاص طور پہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ڈرگ اور ڈرگ سے ریلیٹڈ جتنا بھی ہے ایک شیطانی رستہ ہے, اور شیطانی رستہ جو ہے وہ ہمیشہ غافل کرنے والا رستہ ہے, وہ ہمیشہ بھٹکانے والا رستہ ہے. اس کو چھوڑیں, اپنی لو اللہ کی طرف لگائیں اور اللہ سے امیدیں قائم کریں, اللہ سے رحمت مانگیں, اللہ سے کرم مانگیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں آسانیاں بھی آئیں گی, خیر بھی آئیں گی. اور بحیثیت انسان ایک بات یاد رکھیں کہ ہم سے غلطی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ سے یہ کہا کہ یا اللہ اگر پوری دنیا کے لوگ نیک ہو جائیں, نمازیں پڑھیں, نہ لڑیں, نہ غیبت نہ کریں, تفرقہ نہ ڈالیں, تو اللہ نے کہا تو میں سب کو ماروں گا, جنت میں ڈال دوں, ایک نئی امت پیدا کروں گا جو غلطی کریں گے مجھ سے معافی مانگیں گے. سو اللہ کو یہ پسند ہے, اللہ کو یہ پسند ہے کہ اگر کسی سے بھی غلطی ہوگی اور وہ ٹھیک کرتا ہے, اللہ سے رجوع کرتا ہے, تو میرے خیال میں وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس لت میں خدا نخواستہ مبتلا ہے تو ہمیں ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ان کے بارے میں غلط القابات نہیں کہنا چاہیے. غلطی ہوئی ہے ان سے, اینڈ اٹس اے ڈیزیز آفٹر آل, اٹس اے کرونک ڈیزیز, اور جو کیوریبل بھی ہے, ایبسولوٹلی کیوریبل. ٹھیک ہے نا جی. اور سائیکالوجسٹ ہیں, اب تو بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی, لوگوں کو پتہ چل گیا. دیر واز اے ٹائم جہاں پہ انہوں نے حرمین صاحب نے کہا کہ اسٹگما تھا کہ یار یہ تو نفسیاتی ہے. سائیکیٹرسٹ مطلب ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم میں سے بہت کم لوگ ایز اے سائیکیٹری فیلڈ کو اڈاپٹ کرتے تھے, بیکاز وہ یہ کہتے تھے یہ تو پاگلوں کی فیلڈ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو پاگل ڈاکٹر ہے, اس کے اوپر بھی ایک دھبا لگ جاتا تھا. بٹ ناؤ تھنگز ہیو چینجڈ, الحمدللہ اویئرنیس آ رہی ہے. عبدالرحمن بھائی, آپ کا بڑا ایکسپیرینس رہا, آپ بہت سارے ریہیب سینٹرز میں گئے, اور کچھ سینٹرز ایسے تھے جہاں آپ کو ایکسپلائٹیشن کا سامنا کرنا پڑا, آپ کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا وہ تلخ ایکسپیرینس شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو شاید آپ کی بات سن کر یہ سمجھ سکیں, جان سکیں کہ ہر ریہیب سینٹر آپ کو کیور کرنے کے لیے نہیں, بلکہ کچھ لوگ آپ کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. میں تقریباً راولپنڈی کا رہائشی ہوں, تو راولپنڈی اور اسلام آباد کے کافی سارے سینٹر میں نے وزٹ کیے, علاج لیا. تو وہاں پہ بار بار ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کا رویہ, ان کی آنکھوں میں حقارت, اور ویسے ہی پڑے رہنا سارا دن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا. سگریٹ کچھ سینٹر میں مل جاتے تھے تو سگریٹ کی وہ پاکٹ دے دیتے تھے, ہم بیڈ پہ جو ہے وہ سگریٹ پیتے رہتے تھے. مطلب جس چیز کے علاج کے لیے ہم ایڈمٹ ہوتے تھے تو وہ آپ کو وہاں دی جا رہی ہے, کچھ بھی نہیں, مطلب کوئی نماز نہیں, کوئی کچھ نہیں. پھر لاسٹ میرا علاج ہوا, تو لاسٹ اس لیے کہ 5-6 سال ہو گئے اس علاج سے مجھے شفا ملی. تو وہاں پہ کوئی مقصد تھا, صبح نماز سے جو ہے وہ آغاز ہوتا تھا دن کا, اس کے بعد تلاوت قرآن پاک, پھر ہماری جو ہے وہ میٹنگ ہوتی تھی آفس میں سب پیشنٹ کی. پھر دن کا مقصد کوئی متعین ہوتا تھا کہ آج یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ وہاں پہ کوئی منشیات اندر نہیں تھی, کوئی سگریٹ نہیں تھی, کوئی اور چیز نہیں تھی. اور ہم پہ کام ہوا, دماغ پہ کام ہوا جب ہم ڈیٹاف سے باہر نکلے.
कंप्लीट इलाज हुआ। और सबसे डॉक्टर साहब सामने हैं, आप यकीन करें कि ये वाइट शख्स थे जिन्होंने वो आके हमें गले से लगाते थे, तो हम तो नफ़रतों के आदी हो जाते थे, हमें लोगों की नज़रों में दूर से ही पता चल जाता था हमें कि यार ये किस नज़र से देख रहा है बंदा। तो इन्होंने इतना इखलाक, इतनी मोहब्बत से हमारा इलाज किया कि हमें कुछ और चाहिए नहीं। फिर हम ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारे फिर हमारे हॉस्पिटल के मोहब्बत को तरसता है ऐसा आदमी जो ठुकराया गया होता है, गलती होगी, वो अडेक्ट हो गया उस चीज़ का, वो निकल नहीं पा रहा होता कहीं ना कहीं से, अपनों की नफ़रत का सामना, बाहर समाज इस तरह, वो फिर किसी की मोहब्बत का सहारा मिलता है तो आदमी ठीक हो जाता है और हिम्मत पकड़ता है। हाँ, और हिम्मत फिर इंसान पकड़ता है। इरादा करता है कि हाँ। अब जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है हाँ जी। उसकी हिफाजत भी हम खुद करेंगे और दोबारा से इस इंशाल्लाह। रास्ते हाँ। पर नहीं चलेंगे। अब्दुर्रहमान भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आगे ज़िंदगी का मकसद क्या है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ अगले 5 सालों में, कहाँ देखते हैं खुद को? अगले 5 सालों में अगर मैं अपनी सेहत के हवाले से देखता हूँ तो मैं जिम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मिस्टर रावलपिंडी मेरा ख्वाब है बनना। क्या बात है, तो बच्चे Brilliant। हैं, अब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है बड़ा बच्चा, माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ वो जो है अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले। 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, छोटा बेटा आलम बन रहा है। माशाल्लाह। तो वालिदैन बीमार रहते हैं उनकी केयर के लिए, क्योंकि भाई है कोई नहीं, एक सिस्टर थी उसकी शादी हो गई है। जी। तो अगले 5 साल में इंशाल्लाह ताला मैं ख़ुद को जिस्मानी तौर पे, जितने साल मैंने इस नशे में गर्क किए हैं तो उतने मैं अपनी फिटनेस में लगाऊंगा, बल्कि सारी ज़िंदगी जो है वो अब यही रास्ता है इंशाल्लाह। जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी हाँ खुद जी। को मजबूत करना है, स्पिरिचुअली भी खुद को मजबूत करना इंशाल्लाह, है। इंशाल्लाह। हरमैन भाई, हाउ डू यू फील जब आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी बैठती है और कितना आसान है किसी को भी गले लगा लेना, किसी से प्यार से बात कर लेना, किसी से इंसान की तरह, इंसान समझकर बात करना। आई थिंक पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ। आपका एक गले लगा लेना उनको, इट मेड हिज लाइफ। तो हाउ डू यू फील? बिल्कुल बड़ी बात की है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। जिस चीज़ की हमारी ज़िंदगी में कमी भी होती है अक्सर, अगर कोई माहिर नफ्सियात, कोई डॉक्टर या कोई साइकेट्रिस्ट या कोई भी शख्स दूसरे इंसानों को अपना हिस्सा समझना शुरू कर दे, तो जैसे हम सारे बात कर रहे हैं कि हर ड्रग एडिक्ट के अंदर या वो शख्स जिसमें ये मसला हो, वो ज़िम्मेदार होना चाहिए अपनी ज़ात का। बिल्कुल। तो अगर मैं बतौर माहिर नफ्सियात, जिस वक्त मुझे डिग्री दी गई या जैसे मुझे लाइसेंस दिया गया आई कैप का, तो मुझे उसमें एहसास दिलवाया गया कि आप जिन जिन लोगों को डील करेंगे वो आपका हिस्सा हैं। जी। तो मैं अपना हिस्सा उठा के फेंक तो नहीं सकता। अगर मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। तो मुझे वो बेशक मेरे हिस्से में ही ऐसे लोग आए हैं जो बहुत बिगड़े हुए कह लें या बहुत बुरी हालत में हैं, तो मुझे जब उनको साथ लगाना है तो डेफिनेटली मैं हूँ ही इस काम के लिए। तो अगर यही एक रवैया हमारा सबका हो जाए तो आई होप कि ये तो वैसे बहुत हसीन बात है कि आप दूसरों का एहसास करें, आप ये ज़िम्मेदारी लें कि कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो कि आपके हेल्प से ठीक हो सकती हैं। तो इसी तरह से इनका भी अब्दुर्रहमान साहब ने जैसे कहा, अगर लाइफ इनकी बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारी है, तो उसमें से कुछ हिस्सा पीछे से पुश करने वाले लोगों का भी है जो इनकी लाइफ को आगे चलाने में मदद भी कर रहे हैं। जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है इनकी, हॉस्पिटल है, पूरा एक स्टाफ का एक टीम होती है। तो ये जो गले लगाने वाली बात है, ये डेफिनेटली हर माहिर नफ्सियात, हर साइकेट्रिस्ट और हर डॉक्टर से लोग तवक्को भी करते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम जब अपने मुतल्लिका माहिर नफ्सियात के पास जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। वो क्या है कि वो एहसास मिलेगा कि वहाँ हमें सुना जा रहा है, वहाँ हमें समझा जा रहा है, वहाँ हमें रहनुमाई मिल रही है और हमें कोई जज नहीं कर रहा, हमसे कोई हाँ नफरत नहीं कर डेफिनेटली। रहा। जब आप किसी को अपना हिस्सा समझते हैं ना, तो जजमेंट का तसव्वुर भी ना नहीं करें, होता। क्योंकि हम दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं जो आईना देखे। मैंने तो हज़ारों लोगों से पूछा है कि जो आईना देखे और कहे मैं बदसूरत हूँ। तो जब आप खुद को खूबसूरत समझते हैं तो इसका मतलब है जिसको आपने अपना हिस्सा बना लिया वो भी खूबसूरत है। Beautiful, वैसे। तो डेफिनेटली आप कर ही नहीं सकते, जजमेंट तो कर ही नहीं सकते। जजमेंट तो वही लोग करते हैं जो समझते नहीं हैं। हरमैन साहब, मुझे बताइए कि बहुत से बच्चे, यंगस्टर्स हैं इस वक्त जो आपने कहा ना कि अपने आप को आईने में देखते हैं और कहते हैं हम खूबसूरत हैं। नहीं, आज का बच्चा अपने आप को खूबसूरत तस्वुर नहीं करता। बच्चे ये कहते हैं दे आर नॉट गुड इनफ, चाहे वो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो पीयर प्रेशर है, चाहे वो अनकूल दिखना है कि मेरे दोस्त तो बड़े कूल है, मैं बड़ा अनकूल हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं कूल नजर आऊँ। ये एलीट क्लास का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि इन बच्चों के पास फाइनेंशियली सब कुछ है,
مگر یہ ایموشنلی اتنے ڈرینڈ اور اتنے خالی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اس راستے پر لے جاتے ہیں. وہ بچے جس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے سے محبت نہیں کر پا رہے اور اس راستے پر چل پڑے, ان کو کیا کہیں گے؟ یہاں پہ جو میں نے اب تک نوٹ کیا ہے لائف میں, لوگوں کو دیکھا میں نے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خود کو خوبصورت نہیں سمجھتا, ایسا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت لگوں. تو اس ریس میں اس دوڑ میں آنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کیا جاتا ہے, وہ کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے, اور اس میں سے اکثر غلط راستے ہیں. جہاں تک ایلیٹ کا ہے تو آپ دیکھیں ٹک ٹاک یا کوئی بھی چیز ایسی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, وہ زیادہ تر مڈل کلاس یا پور کلاس اس میں لوگ ویلے بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے ہمارے ایجوکیشنسٹ بیٹھی ہیں, تو ہمارے پاس ایک چیز کا بہت زیادہ فقدان ہے جو آپ کے سوال کا جواب بنتا ہے کہ اگر تمام والدین, چاہے وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں, اگر وہ اچھے والدین ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے. اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے رہے اور اسکول میں تعلیم کے لیے بھیج رہے ہیں تو ٹیچر کچھ نہیں کر سکتا, چاہے وہ کچھ بھی کر لے. جیسے انہوں نے 15 منٹ کی بات کی ہے کہ ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں, بچے کو 15 منٹ نہیں چاہیے, بچے کو 24 آورز چاہیے. اور وہ کون دے گا؟ وہ گھر پہ پیرنٹس دیں گے, اور پیرنٹس یعنی والدین کو کون ٹرین کرے گا؟ والدین. موجودہ وقت میں والدین کو بہت ضرورت ہے یہ تربیت دینے کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پہ کس چیز کے لیے الاؤ کرنا ہے, کس چیز کے لیے نہیں الاؤ کرنا. جب آپ 100% ایک چیز جیسی ہے, جس ملک کی بھی بنی ہوئی کوئی چیز ہے, وہ اٹھا کے اپنے بچے کے سامنے رکھیں گے تو بچہ وہیں سے اپنی تربیت لیتا ہے, وہ ماں باپ سے نہیں لے رہا ہے. اور آپ بڑے خوش ہیں کہ چلے ہمارے بچے آرام سے بیٹھے ہوئے اور مصروف ہیں. تو اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ سارا بوجھ ٹیچرز پہ آ رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں سکولوں میں نشہ ہو رہا ہے, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ٹھیک نہیں ہے, ڈاکٹرز ٹھیک نہیں ہے, آگے نوکریاں نہیں مل رہی, امپلائمنٹ ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کے کردار ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں جو جڑ پکڑتی ہیں وہ تو ایک ہی جگہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت دیں. آپ کا وقت جیسا بھی ہے, یعنی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ والدین پڑھے لکھے ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر والدین زندہ ہیں تو صرف ان کا ہونا ہی بہت قیمتی ہے, تو ان کے ہونے سے ہی تربیت ہوتی ہے بچوں کی. تو اگر آپ والدین کو دور کر دیں اور سوشل میڈیا کو بچے کے قریب کر دیں اور اس کو اس کا گھر بنا دیں, تو پھر میں ڈاکٹر, کوئی ایجوکیشنسٹ, کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ جو آپ کی بات تھی نا کہ آگے چل کے ہمیں بچے اس طرف جانا شروع ہو چکے ہیں, وہ اس لیے بیچارے جانا شروع ہو چکے ہیں, اس لیے وہ آپ جیسے آپ نے کہا وہ خالی ہے ایموشنلی, کہ انہیں بیک اپ پہ جو چیز چاہیے وہ نہیں مل رہی. وہ نہیں, صرف اٹینشن نہیں, تربیت. میں اس ورڈ پہ بہت مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ تربیت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر والدین زندہ ہیں تو وہ وہی دے سکتے ہیں, اور وہ ان کی تربیت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. بچہ اگر اب جیسے عبد الرحمان نے بات کی ہے 6 سال سے ریکوری میں ہے, آج بھی ان کے والدین کی مدد کرتی ہیں, آج بھی وہ ان کی تربیت کرتی ہیں. ہمارے جو والدین ہیں وہ آج بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ غلط ہے. وہ اس لیے, اور آج کے میں بات کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والدین ہمیں روکتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے سارا کچھ. آج کے زمانے میں یہ اویئرنیس بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ بڑا جو سیف پلر ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں, اور وہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے جو آپ کے لیے غلط ہو. لہٰذا ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اور والدین چاہے جیسے بھی ہوں, ان کو یہ سمجھ ہوتی ہے ہمارے بچے کے لیے راستہ کون سا بہتر ہے. اچھا, پھر والدین مدد بھی لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے جیسا میں بول رہا ہوں. تو جو لوگ ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں, اگر کہیں وہ یہ بات سمجھ لیں کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی وہ خود ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے, پلس وہ جس سکول میں بھیج رہے ہیں. سب سے اب ریہیب سینٹر کے لیے تو ہمیں چیک کرنا ہے یا کسی ہاسپٹل میں کہ کون سا اچھا ڈاکٹر, کون سا بہتر, یہ وہ, لیکن سب سے پہلے تو آپ نے تعلیم دینی ہے. آپ یہ تو چیک کریں کہ جس سکول میں آپ بھیج رہے ہیں وہ آپ کی تربیت کے مطابق سکول ہے, آپ کے گھر کے ماحول کے مطابق اگر وہ ہے تو ضرور بھیجیں, ورنہ بچے کی شخصیت کو آپ 2 حصوں میں نہ بانٹیں, ان کو تکلیف میں نہ لے کے آئیں. ادروائز تو ظاہر ہے وہ راستہ غلط اختیار کریں گے. تھینک یو. ساجد صاحبہ, آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کاؤنسلنگ کا اب بہت رول ہے. پہلے تو وہی بات ہے نا کہ ایک ٹیبو تھا کہ نہیں جی ہمیں کاؤنسلرز کی ضرورت نہیں, ہمیں سائیکیاٹرسٹ کی ضرورت نہیں, لیکن اب اٹس دا نیڈ آف دی آور. پوری دنیا میں اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, کاؤنسلرز بیٹھتے ہیں. کیا ہمارے ملک میں بھی کاؤنسلرز کا ہونا ضروری ہے یا ابھی بھی اس کو ہم نل اینڈ وائڈ کر دیتے ہیں؟ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کے
اس بات کا جواب دوں گی کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس کا رول ہے، لیکن پیرنٹس کے علاوہ ٹیچرز کا بہت اہم رول ہے اس میں. کیونکہ میرا بیٹا چھوٹا سا ہوتا تھا تو وہ اسکول سے آتا تھا، مجھے کہتا تھا ماما آپ میری ٹیچر جیسی کیوں نہیں بن جاتی، وہ پنک کپڑے پہنتی آپ پنک کپڑے کیوں نہیں پہنتی، آپ کا فیس ٹرائی اینگل کیوں نہیں ہے. تو اب میں اسے کہتی تھی میں باقاعدہ اس کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنے گی. تو جیسے آپ ٹیچر ہوتے ہیں نا کہ ہم ٹیچرز جاتے ہیں اور بڑے اپنے گھر کے حالات بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی بڑے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بڑا ڈانٹ ڈپٹ اور بچوں کو ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ. لیکن اگر آپ جب پیار سے بات کرتے ہو، یونیورسٹی لیول پہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ میری اسٹوڈنٹس کی میں فیوریٹ ٹیچر ہوں. کیا بات تو وہ مجھے کہتی ہوتی ہیں کہ ان سے پہلے میں پوری ان کے پوچھ کے گپ شپ لگا کے تو پھر میں لیکچر سٹارٹ کرتی ہوں. تو ان کا ایک گیپ میں ختم کرنے کی کوشش کرتی. میری کلاس میں ڈسپلن بھی بڑا ہوتا ہے کیونکہ میں اس کو پہلے کرتی ہوں مینٹین اور اس کے بعد یعنی کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹیچرز اگر دوست بن جائیں گے تو کلاس میں ڈسپلن نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہے، آپ ڈسپلن کے ساتھ بھی آپ بچوں کے دوست بن سکتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک کاؤنسلر کا تعلق ہے تو اس میں کاؤنسلر از مسٹ. اور وہ ایسا کاؤنسلر یہ نہیں کہ وہ بچے سے تو بات کی اور جا کے سارے سٹاف سے شیئر کر رہا ہے کہ یہ فلاں کلاس کا فلاں بچہ جو ہے وہ تو نشہ کر رہا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. تو اس کے جو سیکریٹس ہیں جو آپ کے ساتھ ایک امانت کے طور پہ شیئر کر رہا ہے تو آپ اس کو ایک سیکریٹ ہی رکھیں. اس کی اس کے کانفیڈنس کو بھی جو ہے وہ ختم نہ ہونے دیں کہ وہ ٹیچر پہ اعتماد نہیں، کونسلر پہ اعتماد نہیں کر سکتا. کیونکہ وہ ایک بالکل علیحدہ سے ہونا چاہیے کہ اس کا اس سے کوئی رول نہیں ہونا چاہیے کہ میں جا کے ٹیچرز کو یہ بتاؤں کہ یہ بچہ ایسا ہے اور یہ نشہ کر رہا ہے اور یہ کلاس میں کیسا ہے. نہیں، اس کا ایک سیپریٹ رول ہونا چاہیے جو کہ ان لکیلی ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. لیکن اللہ کرے سادہ صاحبہ آج کے پروگرام کو دیکھ کر شاید لوگوں کی سوچ بدل جائے اور کاؤنسلنگ ہو، پیرنٹنگ ہو، دوستی ہو. ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے وہ تمام بچے، وہ مرد حضرات، وہ خواجہ سرا طبقہ جو اس تکلیف میں ہے، میں اس کو لت نہیں کہوں گی، یہ ایک تکلیف کا ایک عمل ہے جس میں پتہ نہیں لوگ کس طرح پڑ جاتے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس طرح ڈاکٹرز کے پاس جا کر وہ اپنا علاج شروع کرائیں؟ تھوڑی سی گائیڈنس دے دیجیے پلیز. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا انفارچونیٹلی جو علاج ہے نا وہ آؤٹ ڈور بیسس پہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھلے موبائل ایڈکشن ہے، وہ سوشل میڈیا ایڈکشن ہے، وہ ڈرگ ایڈکشن ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیوروسٹی کی ہے. اور ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی ایڈکشن کے پیشنٹس ہیں جن کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، جنہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا لیکن کسی تکلیف کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کو کہتا ہے کہ یار آپ کی درد ختم کرنے کے لیے میں آپ کو دوائی دے رہا ہوں. وہ دوائی وہ شروع کرتے ہیں، وہ درد تو ختم ہو جاتی ہے لیکن انفارچونیٹلی اس نشے کی جو عادت ہے وہ ختم نہیں ہوتی. اور ایک صحت مند بندہ ایک بیماری کا علاج کراتے کراتے ایک نشے کا عادی ہو جاتا ہے. تو ان تمام جو صورتحال ہیں، سچویشنز ہیں، ان میں جو علاج ہے وہ انڈور ہی ہے. وہ اس لیے انڈور ہے کوئی گھر میں رہ کے، جس طرح عبد الرحمن صاحب نے بتایا، ماں ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، آپ کا خون ہوتا ہے. تو جب انسان کریونگ میں ہوتا ہے اور وہ چیخیں مارے یا وہ کچھ چیزیں توڑے تو گھروں سے برداشت نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس کو یہ چیز پرووائڈ کرو سو دیٹ یہ گھر کا ماحول ٹھیک رہے. بٹ ادروائز ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہوتے ہیں، چونکہ جو ایڈکشن کی جو کریونگ اٹس اے کمبینیشن آف فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل سمپٹمس. فزیکل کی میں بات کروں، فٹیگ ہے، باڈی ایکس ہے، جسم کے اندر درد اگر آپ کی بڑی شدت اختیار کر دے تو وہ انسان کو غلط سے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. حرمین صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کئی ایسے پیشنٹس دیکھے جنہوں نے کریونگز میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی اور بھاگنے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے غلط طریقے اختیار کیے جو کہ اگر ایک نارمل انسان اس کے بارے میں سوچے تو شاید وہ سارا دن سوچتا رہے کہ یار اس نے یہ کام کیا کیوں، کہ بجلی کی تاروں میں سے نکل جانا، ٹھیک، کھڑکیاں توڑ دینا، مطلب شیشے توڑ دینا. تو اور پھر اس کے بعد سائیکولوجیکل اینگر ہے، پیرانویا ہے، شک، ڈیلوژنس، ہیلوسینیشنس کہ جی میں تو اللہ کے بڑے قریب ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو اس طرح کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا جی، یا مجھے فلاں چیز نظر آتی ہے. سو بہترین یہ ہے کہ آپ خود پہلے تو اپنا ارادہ بنائیں. جس نے بھی اپنا علاج کرانا ہے، ارادہ بنانے کے بعد جہاں پہ سے بھی اس نے علاج کرانا ہے، سب سے پہلی جو چیز اس نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ ٹیم جس نے اس کا علاج کرنا ہے وہ ٹیم کیسی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر سائیکیٹرسٹ، میڈیکل کنسلٹنٹ اور
جو سائیکالوجسٹ وہ کیسے ہیں, آر دی ایکسپیرینسڈ یا ان ایکسپیرینسڈ ہے, ٹھیک ہے نا جی, ان کو جو ڈیزیز ہے یا جو ٹریٹمنٹ اس کے بارے میں نو ہو بھی ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وہ ساری جو انوائرمنٹ ہے کہ وہاں کا پلے گراؤنڈ بھی ہے, جس طرح انہوں نے بتایا, صرف یہ تو نہیں کہ لیٹے. اور پھر میں سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں جی کہ یہ اسلامک سائیکالوجی جو ہے نا, یہ اس کو تو اب ایون نان مسلمس نے بھی اڈاپٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ہم مسلمس ہو کے ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ اپنے دن کا آغاز اللہ کے سے کریں, ٹھیک ہے نا. اور آخر میں جب میں بات کروں گا, مجھ سے بہت زیادہ فیملیز پوچھتی ہیں جب ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا مریض جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. تو میں ہمیشہ ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ صحت اللہ کی طرف سے ہے, ہدایت اللہ کی طرف سے ہے, اس ہدایت پہ استقامت اللہ کی طرف سے ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اس کو یہ بات بتا دی ہے یہ اب ٹھیک رہے گا. میرا کام ہے, وہ ایک شاکر شجاع آبادی کا شعر ہے نا جی کہ محنت کر محنت جانے خدا جانے, تو ڈیوا بال کے رکھ چھوڑ ہوا جانے خدا جانے, ٹھیک ہے نا جی. تو آپ کا کام ہے محنت کرنا, کسی کو اچھی بات بتانا, کسی کو اللہ کا رستہ دکھانا, کسی کو بتانا کہ یہ رستہ ہے جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جائے گا, یہ رستہ ہے جو ہدایت کا ہے. اس پہ پھر بندے کا کام ہے کہ اس رستے پہ چلتا ہے وہ خدا کے کتنا قریب ہوتا ہے. پھر ایک دفعہ وہ اللہ کا رستہ اختیار کر لے, اس رستے کو پکڑ لے, تو پھر جی استقامت ہے اس کے اوپر. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. جاتے جاتے بس ہم یہی بات کریں گے بیفور وی گو ٹو اسٹوری آف دا ویک کہ والدین سے یہی درخواست ہے, بی یور چلڈرنس بیسٹ فرینڈس. اپنے بچوں کو اس دنیا میں اس بھیڑ میں اکیلا مت چھوڑیے, ان کے دوست بن جائیے, ان کا خیال رکھیے, تاکہ آپ کا بچہ تکلیف میں ہو, درد میں ہو, کوئی غلطی کر لے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے والدین بھی مجھے دھتکار دیں گے. اب وقت ہوا اسٹوری آف دا ویک کا, ہمارا بڑا زبردست سیگمنٹ, اور آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں آمنہ بیگ سے. آمنہ بیگ کون ہے, آئیے دیکھتے ہیں. گلگت بلتستان کے علاقہ وادی ہنزہ سے تعلق رکھنے والی خاتون آفیسر آمنہ بیگ کو امریکی سفارت خانے نے عالمی سطح پر بے مثال جرأت دکھانے, امن و انصاف, انسانی حقوق, صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنے والی خواتین کی خدمات کے اعتراف میں دیے جانے والے بین الاقوامی ایوارڈ ویمن آف کریج کے لیے نامزد کر دیا ہے. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور انجیلا ایگلر کی میزبانی میں صنفی امتیاز کی بنیاد پر جرائم کے خلاف 16 روز کی مہم کی 30ویں سال پر منعقدہ تقریب میں ASP آمنہ بیگ کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کا اعلان کیا گیا. یہ قابل ذکر ہے کہ ASP آمنہ بیگ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے جنڈر پروٹیکشن یونٹ اسلام آباد کے انچارج ہے, جو خواتین اور خواجہ سراؤں کو امتیازی سلوک اور ناانصافی کے خلاف جنگ میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک حکومتی اقدام ہے. 16 ڈیز آف ایکٹیویزم اگینسٹ جنڈر بیس وائلنس مہم 1991 میں شروع ہوئی تھی اور آج 187 ممالک میں 6000 سے زائد تنظیمیں اس مہم میں حصہ لیتی ہیں اور 30 کروڑ سے زائد افراد تک پھیل چکی ہیں. US مشن ہر سال صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف اس عالمی مہم میں ایک فعال کردار ادا کرتا ہے. صنفی بنیاد پر جرائم امن و استحکام اور دنیا بھر میں معاشی ترقی کے لیے بدستور خطرہ ہے. صنفی بنیاد پر جرائم معاشرے میں سرایت کر گئے ہیں, اس سے چھٹکارا پانا لازم ہے. اسی لیے پوری دنیا میں ہر سال صنفی بنیاد پر ہونے والے جرائم کے خلاف کوششوں اور خواتین کے خلاف ہر طرز کے جرم کے خاتمے کے لیے مشترکہ جد و جہد کرتے ہیں. امریکی ناظم الامور انجیلا ایگلر کے مطابق ASP آمنہ بیگ کی نامزدگی میں امریکی سفارت خانے نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ خاتون آفیسر نے پاکستانی نوجوان خواتین کو رکاوٹوں کے باوجود اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے رول ماڈل کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سٹوری کو شیئر کریں اپنے سیگمنٹ سٹوری آف دا ویک میں, پلیز ہمیں ای میل کیجیے samaj@ptv.com.pk پر. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.